बाज़ौक़ समातों और रोशन आँखों के नाम। उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रग़ाम। अफसाना जर्द कुत्ता। अफसाना निगार इंतजार हुसैन। एक चीज लोमड़ी का बच्चा ऐसी उसके मुंह से निकल पड़ी। उसने उसे देखा और पांव के नीचे डालकर रोंदने लगा। मगर वो जितना रोंदता था उतना वो बच्चा बड़ा हो जाता था। जब आप ये वाकया बयान फरमा चुके तो मैंने सवाल किया, या शेख, लोमड़ी के बच्चे की रमज क्या है और उसके रोंदे जाने से बड़े होने में क्या भेद मख्फी है? तब शेख उस्मान कबूतर ने इरशाद फरमाया कि लोमड़ी का बच्चा तेरा नफ्स अम्मारा है। तेरा नफ्स अम्मारा जितना रोंदा जाएगा मोटा होगा। मैंने अर्ज किया, या शेख इजाजत है? फरमाया, इजाजत मिली और फिर वो उड़कर इमली के पेड़ पर जा बैठे। मैंने वुजू किया और कलमदान और कागज लेकर बैठा। ऐ नाजरीन, ये जिक्र मैं बाएं हाथ से कलम बंद करता हूं कि मेरा दायां हाथ दुश्मन से मिल गया और वो लिखना चाहा जिससे मैं पनाह मांगता हूं। और शेख हाथ से पनाह मांगते थे और उसे कि आदमी का रफीक व मददगार रहे, आदमी का दुश्मन कहते थे। मैंने एक रोज यह बयान सुनकर अर्ज किया, या शेख तफसीर की जाए। तब आपने शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनाया जो दर्ज झेल करता हूं। शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह के घर में तीसरा फाका था। उनकी ज़ौजा से जब्त न हो सका और उन्होंने शिकायत की। तब शेख अबू सईद बाहर निकले और सवाल किया। सवाल पर जो उन्होंने पाया वो लेकर उठते थे कि कोतवाली वालों ने उन्हें जेब तराशी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और सजा के तौर पर एक हाथ कलम कर दिया। आप वो तरशा हुआ हाथ उठाकर घर ले आए। उसे सामने रखकर रोया करते थे कि ऐ हाथ, तूने तमा की और तूने सवाल किया, सो तूने अपना अंजाम देखा। यह किस्सा सुनकर मैं अर्ज पर्दाज हुआ, या शेख इजाजत है? उस पर आप खामोश हुए। फिर फरमाया, ऐ अबू कासिम खिजरी, लफ्ज कलमा है और लिखना इबादत है। बस वुजू करके दो जानों बैठ और जैसा सुना वैसा रकम कर। फिर आपने कलाम पाक की ये आयत तिलावत की। बस अफसोस है उनके लिए बवजह उसके जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा, और अफसोस है उनके लिए बवजह उसके जो कुछ वो उससे कमाते हैं। और यह आयत पढ़कर आप मलूल हुए। मैंने सवाल किया, या शेख, यह आयत आपने क्यों पढ़ी और पढ़कर मलूल किस बाइस हुए? उस पर आपने सर्द आह भरी और अहमद हजरी का किस्सा सुनाया जो मनोइन नकल करता हूं। अहमद हजरी अपने वक्त के बुजुर्ग शायर थे, मगर एक दफा ऐसा हुआ कि शहर में शायर बहुत हो गए। इम्तियाज नाकिस व कामिल मिट गया और हर शायर खाकानी और अनवरी बनने लगा, कसीदा लिखने लगा। अहमद हजरी ने यह हाल देखकर शेरगोई तर्क की और शराब बेचनी शुरू कर दी। एक गधा खरीदा कि शराब के घड़े उस पर लाद कर बाजार जाते थे और उन्हें फरोख्त करते थे। लोगों ने बहुत उंगलियां उठाई कि अहमद गुमराह हुआ, कलाम पाकीज़ा से गुजर कर शराब का सौदागर हुआ। उन्होंने लोगों के कहने पे मतलक कान न धरा और अपने मशगले से लगे रहे। मगर एक रोज ऐसा हुआ कि गधा एक मोड़ पर आकर अड़ गया।
انہوں نے اسے ایک چابک رسید کیا تو اس گدھے نے انہیں مڑ کر دیکھا اور ایک شعر پڑھا جس میں تجنیس سے لفظی استعمال ہوئی تھی، اور مضمون یہ تھا کہ میں دوراہے پر کھڑا ہوں، احمد کہتا ہے چل، احد کہتا ہے مت چل۔ احمد حجری نے یہ سن کر اپنا گریبان پھاڑ ڈالا اور آہ کھینچ کر کہا کہ اس زمانے کا برا ہو کہ گدھے کلام کرنے لگے، اور احمد حجری کی زبان کو تالا لگ گیا۔ پھر انہوں نے گدھے کو آزاد کر کے شہر کی سمت ہنکا دیا اور خود پہاڑوں میں نکل گئے۔ وہاں عالم دیوانگی میں درختوں کو خطاب کر کے شعر کہتے تھے اور ناخن سے پتھروں پر کندا کرتے تھے۔ یہ واقعہ سنا کر شیخ خاموش ہو گئے اور دیر تک سر نہاڑے بیٹھے رہے۔ پھر میں نے عرض کیا، یا شیخ، آیا درخت کلام سماعت کرتے ہیں؟ درآں حالانکہ وہ بے جان ہے۔ آپ نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر فرمایا، زبان کلام کے بغیر نہیں رہتی، کلام سامع کے بغیر نہیں رہتا۔ کلام کا سامع آدمی ہے، پر آدمی کی سماعت جاتی رہے تو جو سامعہ سے محروم ہے انہیں سامعہ مل جاتا ہے کہ کلام سامع کے بغیر نہیں رہتا۔ پھر شیخ نے سید علی الجزائری کا قصہ بیان فرمایا۔ ملاحظہ ہو، سید علی الجزائری اپنے زمانے کے نامی گرامی شعلہ نفس خطیب تھے، پر ایک زمانہ ایسا آیا کہ انہوں نے خطاب کرنا یکسر ترک کر دیا اور زبان کو تالا دے لیا۔ تب لوگوں میں بے چینی ہوئی، بے چینی بڑھی تو لوگ ان کی خدمت میں عرض پرداز ہوئے کہ خدا را خطاب فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا، ہمارا ممبر قبرستان میں رکھا جائے۔ اس نرالی ہدایت پر لوگ متعجب ہوئے۔ خیر، ممبر قبرستان میں رکھ دیا گیا۔ وہ قبرستان میں گئے اور ممبر پر چڑھ کر ایک بلیغ خطبہ دیا۔ اس کا جب اثر ہوا کہ قبروں سے درود کی صدا بلند ہوئی، تب سید علی الجزائری نے آبادی کی طرف رخ کر کے گلوگیر آواز میں کہا، اے شہر، تجھ پر خدا کی رحمت ہو، تیرے جیتے لوگ بہرے ہو گئے اور تیرے مردوں کو سماعت مل گئی۔ یہ فرما کر وہ اس قدر روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے بستی سے کنارہ کیا اور قبرستان میں رہنے لگے جہاں وہ مردوں کو خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ قصہ سن کر میں نے استفسار کیا، یا شیخ، زندوں کی سماعت کب ختم ہو جاتی ہے اور مردوں کو کب کان ملتے ہیں؟ اس پر آپ نے ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا، یہ اسرار الہی ہے، بندوں کو راز فاش کرنے کا اذن نہیں۔ پھر وہ پھڑپھڑا کر اڑے اور املی کے درخت پر جا بیٹھے۔ جاننا چاہیے کہ شیخ عثمان کبوتر پرندوں کی طرح اڑا کرتے تھے، اور اس گھر میں ایک املی کا پیڑ تھا کہ جاڑے، گرمی، برسات شیخ اس کے سائے میں محفل ذکر کرتے۔ چھت کے نیچے بیٹھنے سے حذر تھا، فرمایا کرتے تھے کہ ایک چھت کے نیچے دم گھٹا جاتا ہے، دوسری چھت برداشت کرنے کے لیے کہاں سے تاب لائیں۔ یہ سن کر سید رضی پر وجد طاری ہوا اور اس نے اپنا گھر منہدم کر دیا اور ٹاٹ پہن کر املی کے نیچے آ پڑا۔ سید رضی ابو مسلم بغدادی، شیخ حمزہ ابو جعفر شیرازی، حبیب بن یحییٰ ترمذی اور یہ بندہ حقیر شیخ کے مریدان فقیر تھے۔ میرے سوا باقی پانچوں مردان باصفا تھے، اور فقر و قلندری ان کا مسلک تھا۔ شیخ حمزہ تجرد کی زندگی بسر کرتے تھے اور بے چھت کے مکان میں رہتے تھے۔ وہ شیخ کی تعلیم سے متاثر تھے اور کہتے تھے کہ چھت کے نیچے رہنا شرک ہے، چھت ایک ہے کہ وحدہ لا شریک نے پائی ہے، بندوں کو زیب نہیں کہ چھت کے مقابل چھت پاٹیں۔ ابو مسلم بغدادی صاحب مرتبہ باپ کا بیٹا تھا۔
پھر گھر چھوڑ کر باپ سے ترک تعلق کر کے یہاں آ بیٹھا تھا اور کہا کرتا تھا کہ مرتبہ حقیقت کا حجاب ہے۔ ابو جعفر شیرازی نے ایک روز ذکر میں اپنا لباس تار تار کر دیا اور چٹائی کو نظر آتش کر دیا۔ اس نے کہا چٹائی مٹی اور مٹی کے درمیان فاصلہ ہے اور لباس مٹی کو مٹی پر فوقیت دیتا ہے، اور اس روز سے وہ ننگ دھڑنگ خاک پر بسیرا کرتا تھا، اور ہمارے شیخ کے خاک ان کی مسند اور اینٹ ان کا تکیہ تھی۔ املی کے تنے کے سہارے بیٹھے تھے اور اس عالم سفلی سے بلند ہو گئے تھے۔ ذکر کرتے کرتے اڑتے، کبھی دیوار پر کبھی املی پر جا بیٹھتے، کبھی اونچا اڑ جاتے اور فضا میں کھو جاتے۔ میں نے ایک روز استفسار کیا، یا شیخ قوت پرواز آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ فرمایا، عثمان نے طمع دنیا سے منہ موڑ لیا اور پستی سے اوپر اٹھ گیا۔ عرض کیا، یا شیخ طمع دنیا کیا ہے؟ فرمایا، طمع دنیا تیرا نفس ہے۔ عرض کیا، نفس کیا ہے؟ اس پر آپ نے یہ قصہ سنایا۔ شیخ ابو العباس اشقانی ایک روز گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک زرد کتا ان کے بستر میں سو رہا ہے۔ انہوں نے قیاس کیا کہ شاید محلے کا کوئی کتا اندر گھس آیا ہے۔ انہوں نے اسے نکالنے کا ارادہ کیا، مگر وہ ان کے دامن میں گھس کر غائب ہو گیا۔ میں یہ سن کر عرض پرداز ہوا، یا شیخ زرد کتا کیا ہے؟ فرمایا، زرد کتا تیرا نفس ہے۔ میں نے پوچھا، یا شیخ نفس کیا ہے؟ فرمایا، نفس طمع دنیا ہے۔ میں نے سوال کیا، یا شیخ طمع دنیا کیا ہے؟ فرمایا، طمع دنیا پستی ہے۔ میں نے استفسار کیا، یا شیخ پستی کیا ہے؟ فرمایا، پستی علم کا فقدان ہے۔ میں ملتجی ہوا، یا شیخ علم کا فقدان کیا ہے؟ فرمایا، دانش مندوں کی بہتات۔ میں نے کہا، یا شیخ تفسیر کی جائے؟ آپ نے تفسیر بصورت حکایت فرمائی کہ نقل کرتا ہوں۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ بہت سخی مشہور تھا۔ ایک روز اس کے دربار میں ایک شخص کو دانش مند جانا جاتا تھا حاضر ہوا کہ عرض پرداز ہوا کہ جہاں پناہ دانش مندوں کی بھی قدر چاہیے۔ بادشاہ نے اسے خلعت اور 60 اشرفیاں دے کر بسد عزت رخصت کیا۔ اس خبر نے اشتہار پایا ایک دوسرے شخص نے کہ وہ بھی اپنے آپ کو دانش مند جانتا تھا۔ دربار کا رخ کیا اور بامراد پھرا۔ پھر تیسرا شخص کہ اپنے آپ کو اہل دانش کے زمرے میں شمار کرتا تھا دربار کی طرف چلا اور خلعت لے کر واپس آیا۔ پھر تو ایک تانتا بند گیا۔ جو اپنے آپ کو دانش مند گردانتے تھے جوق در جوق دربار پہنچتے تھے اور انعام لے کر واپس آتے تھے۔ اس بادشاہ کا وزیر بہت عاقل تھا۔ دانش مندوں کی یہ ریل پیل دیکھ کر اس نے ایک روز سر دربار ٹھنڈا سانس بھرا۔ بادشاہ نے اس پر نظر کی اور پوچھا کہ تو نے ٹھنڈا سانس کس باعث بھرا؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، جہاں پناہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ فرمایا، امان ملی۔ خداوند نعمت تیری سلطنت دانش مندوں سے خالی ہے۔ بادشاہ نے کہا، کمال تعجب ہے، تو روزانہ دانش مندوں کو یہاں آتے اور انعام پاتے دیکھتا ہے اور پھر بھی ایسا کہتا ہے۔ عاقل وزیر تب یوں گویا ہوا کہ اے آقائے ولی نعمت، گدھوں اور دانش مندوں کی ایک مثال ہے کہ جہاں سب گدھے ہو جائیں وہاں کوئی گدھا نہیں ہوتا، اور جہاں سب دانش مند بن جائیں وہاں کوئی دانش مند نہیں رہتا۔ یہ حکایت سننے کے بعد میں نے سوال کیا، ایسا کب ہوتا ہے کہ سب دانش مند بن جائیں اور کوئی دانش مند نہ رہے؟ فرمایا، جب عالم اپنا علم چھپائے
سوال کیا کہ یا شیخ، عالم اپنا علم کب چھپاتا ہے؟ فرمایا، جب جاہل عالم اور عالم جاہل قرار پائیں۔ سوال کیا کہ جاہل عالم اور عالم جاہل کب قرار پاتے ہیں؟ جواب میں آپ نے ایک حکایت بیان فرمائی جو اس طرح ہے۔ ایک نامور عالم کو تنگ دستی نے بہت ستایا تو اس نے اپنے شہر سے دوسرے شہر ہجرت کی۔ اس دوسرے شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے اکابرین شہر کو خبر دی کہ فلاں دن فلاں گھڑی ایک عالم اس شہر میں وارد ہوگا۔ اس کی تواضع کرنا اور خود سفر پر روانہ ہو گئے۔ اکابرین شہر مقررہ وقت پر بندرگاہ پہنچے۔ اسی وقت ایک جہاز آ کر رکا۔ اس جہاز میں وہی عالم سفر کر رہا تھا، مگر ایک موچی بھی اس کا ہم سفر بن گیا تھا۔ وہ موچی حرام خور اور کاہل مزاج تھا۔ اس نے اس عالم کو سیدھا سادہ دیکھ کر اپنا سامان ان پر لاد دیا اور چھڑی چھانٹ ہو گیا۔ جب جہاز سے دونوں اترے تو ایک ٹاٹ کے کرتے میں ملبوس کفش سازی کے سامان سے لدا پھندا تھا۔ اس پر کسی نے توجہ نہ دی اور دوسرے کو عزت و احترام سے اتارا اور ہمراہ لے گئے۔ وہ بزرگ جب سفر سے واپس آئے تو دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک شخص جس کے چہرے پر علم و دانش کا نور عیاں ہے، جوتیاں گانٹھ رہا ہے۔ آگے گئے تو دیکھا کہ اکابرین و عمائدین کی ایک مجلس آراستہ ہے اور ایک بے بصیرت مسائل بیان کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بزرگ سر سے پاؤں تک کانپ گئے اور بولے، اے شہر تیرا برا ہو، تو نے عالموں کو موچی اور موچیوں کو عالم بنا دیا، اور پھر خود کفش سازی کا سامان خریدا اور اس عالم سے قریب ایک کوچے میں جوتیاں گانٹھنے بیٹھ گئے۔ یہ حکایت میں نے سنی اور سوال کیا، یا شیخ، عالم کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا، اس میں طمع نہ ہو۔ عرض کیا، طمع دنیا کب پیدا ہوتی ہے؟ فرمایا، جب علم گھٹ جائے۔ عرض کیا، علم کب گھٹتا ہے؟ فرمایا، جب درویش سوال کرے، شاعر غرض رکھے، دیوانہ ہوش مند ہو جائے، عالم تاجر بن جائے، دانش مند منافع کمائے۔ عین اس وقت ایک شخص لہن میں یہ شعر پڑھتا ہوا گزرا، چنا قحط سال شد اندر دمشق کہ یارا فراموش کردند دمشق۔ آپ نے اسے پکار کر کہا، اے فلانے، یہ شعر پھر پڑھ۔ اس نے یہ شعر پھر پڑھا۔ پھر آپ پر مراقبے کا عالم طاری ہو گیا، اور جب آپ نے سر اٹھایا تو یہ حکایت بیان فرمائی۔ ایک شہر میں ایک منعم رہتا تھا۔ اس کی سخاوت کی دھوم تھی۔ اس شہر میں ایک درویش، ایک شاعر، ایک عالم اور ایک دانش مند رہتا تھا۔ درویش پر ایک ایسا وقت آیا کہ اس پر 3 دن فاقے میں گزر گئے۔ تب وہ منعم کے پاس جا کر سوالی ہوا اور منعم نے اس کا دامن بھر دیا۔ عالم کی بیوی نے درویش کو خوشحال دیکھا تو شوہر کو تانے دینے شروع کیے کہ تمہارے علم کی کیا قیمت ہے، تم سے تو وہ درویش اچھا ہے کہ منعم نے اس کا دامن دولت سے بھر دیا ہے، اور منعم نے اسے بھی بہت سا انعام و اکرام دیا۔ دانش مند ان دنوں بہت مقروض تھا۔ اس نے درویش اور عالم کو منعم کے دروازے سے کامران آتے دیکھا تو وہ وہاں جا پہنچا اور اپنی حاجت بیان کی۔ منعم نے اسے خلعت بخشی اور عزت سے رخصت کیا۔ شاعر نے یہ سنا تو زمانے کا بہت شاکی ہوا کہ سخن کی قدر دنیا سے اٹھ گئی، اور اس نے منعم کے پاس جا کر اپنا کلام سنایا اور انعام کا طالب ہوا۔ منعم اس کا کلام سن کر خوش ہوا اور اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ درویش کو جو مل گیا تھا اسے اس نے عزیز جانا۔ پھر فاقوں کی نوبت نہ آئے اور بخل کرنا شروع کر دیا۔ عالم نے اسی دولت سے کچھ پس انداز کر کے کچھ اونٹ اور تھوڑا سا اسباب خریدا اور سوداگروں کے ہمراہ اصفہان کے
نصف جہان ہے روانہ ہوا۔ اس سفر میں اسے منافع ہوا، تب اس نے مزید اونٹ اور مزید سامان خریدا اور خراسان کا سفر کیا۔ دانش مند نے قرض لینے اور ادا کرنے میں بڑا تجربہ حاصل کیا اور اپنا روپیہ سود پر چلانا شروع کر دیا۔ شاعر بہت کاہل نکلا، اس نے بس اتنا کیا کہ چند اشعار اور لکھ لیے، کچھ تہنیتی، کچھ شکایتی، اور اسے مزید انعام مل گیا۔ اور یوں درویش، عالم، دانشمند اور سوداگر چاروں تونگر ہوئے۔ مگر اس کے بعد ایسا ہوا کہ درویش کی درویشانہ شان، عالم کا علم، دانشمند کی دانش اور شاعر کے کلام کی سرمستی جاتی رہی۔ شیخ نے یہ حکایت سنا کر توقف کیا، پھر فرمایا، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح فرمایا، اور شیخ عثمان کبوتر بھی صحیح کہتا ہے کہ دمشق میں عشق فراموش دونوں صورت ہوا ہے۔ پھر وہ دیر تک اس شعر کو گنگناتے رہے اور اس روز اس کے بعد کوئی بات نہیں کی۔ معلوم ہوا ہے کہ ہمارے شیخ کی طبیعت میں گداز تھا اور دل درد سے معمور۔ شعر سنتے تھے تو کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، جب بہت متاثر ہوتے تو رقت فرماتے اور غریبان چاک کر ڈالتے۔ آخری شعر جو آپ نے سماعت فرمایا، اس کا ذکر رقم کرتا ہوں۔ اس روز رات سے آپ پر اضطراب کا عالم تھا، شب بیداری آپ کا شیوا تھا، پر اس شب آپ نے گھڑی بھر بھی آرام نہیں فرمایا۔ میں نے گزارش کی تو فرمایا کہ مسافروں کو نیند کہاں، اور پھر تسبیح و تحلیل میں مستغرق ہو گئے۔ ابھی تڑکا تھا اور فجر کا فریضہ ادا کر چکے تھے کہ ایک فقیر پرسوز لہن میں یہ شعر پڑھتا ہوا گزرا۔ آگے کسو کے کیا کریں دستے تما تراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے۔ آپ پر رقت طاری ہو گئی، فرمایا، اے فلانے یہ شعر پھر پڑھ۔ فقیر نے شعر پھر پڑھا، آپ نے گریباں چاک کر ڈالا، فرمایا، اے فلانے یہ شعر پھر پڑھ۔ اس نے وہ شعر پھر پڑھا، آپ کا جی بھر آیا، دکھ بھری آواز میں بولے، افسوس ہے ان ہاتھوں پر بوجہ اس کے جو انہوں نے مانگا، افسوس ہے ان ہاتھوں پر بوجہ اس کے جو انہوں نے پایا۔ آپ نے اپنے ہاتھ پر نظر فرمائی اور گویا ہوئے کہ اے میرے ہاتھ گواہ رہنا کہ شیخ عثمان کبوتر نے تجھے رسوائی سے محفوظ رکھا۔ وہ فقیر کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ سنا تھا اندر آ گیا اور شیخ سے مخاطب ہوا کہ اے عثمان، اب مرنا چاہیے کہ ہاتھ سوالی ہو گئے۔ آپ نے یہ سن کر گریہ کیا اور فرمایا، میں مر گیا، اور پھر آپ نے اینٹ پر سر رکھا اور چادر تان کر ساکت ہو گئے۔ آپ نے اینٹ پر سر رکھ کر چادر تان لی اور آپ ساکت ہو گئے، اور فقیر جدھر سے آیا تھا ادھر چلا گیا، اور میں بالی پہ مشوش بیٹھا رہا۔ پھر مجھے لگا کہ چادر کے اندر کوئی شے پھڑکتی ہے۔ میں نے چادر کا کونا اٹھایا، دفتن چادر کے اندر سے ایک سفید کبوتر پھڑک کر نکلا اور دم کے دم میں بلند ہو کر آسمان میں گم ہو گیا، اور میں نے چادر کا کونا اٹھا کر شیخ کے چہرہ مبارک پر نظر ڈالی۔ اس چہرہ مبارک پر اس آن عجب تجلی تھی، لگتا تھا کہ آپ خواب فرما رہے ہیں۔ تب مجھ پر رقت طاری ہوئی اور میں نے یہ زاری کی کہ غش کر گیا۔ شیخ کے وصال شریف کا مجھ پر عجب اثر ہوا کہ میں اپنے حجرے میں بند ہو کر بیٹھ رہا، دنیا سے جی بھر گیا اور ہم جنسوں سے مل بیٹھنے کی آرزو مٹ گئی۔ جانے میں کتنے دن حجرہ نشین رہا۔ ایک شب شیخ، اللہ ان کی قبر نور سے بھرے، خواب میں تشریف لائے۔
آپ نے اوپر نظر فرمائی اور میں نے دیکھا کہ حجرے کی چھت کھل گئی ہے اور آسمان دکھائی دے رہا ہے۔ اس خواب کو میں نے ہدایت جانا اور دوسرے دن حجرے سے باہر نکل آیا۔ جانے میں کتنے دن حجرہ نشین رہا، یوں لگتا تھا کہ دنیا ہی بدل گئی ہے۔ بازار سے گزرا تو وہ رونق دیکھی کہ پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ہزاری بازاری دکانیں صاف شفاف، صراف کے برابر صراف، سینکڑوں کا سودا دم کے دم میں ہوتا ہے، سوداگروں کی خدائی ہے، دولت کی گنگا بہتی ہے۔ میں نے آنکھ مل کر دیکھا کہ یارب یہ عالم بیداری ہے یا خواب دیکھتا ہوں، کس شہر میں آ گیا ہوں۔ تب میں نے سوچا کہ پیر بھائیوں سے ملنا چاہیے، حقیقت حال معلوم کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے خانہ برباد سید رضی کا پتہ لیا۔ ڈھونڈتا ڈھونڈتا شہر کے ایک خوشبو کوچے میں پہنچا اور ایک قصر کھڑا دیکھا۔ لوگوں نے کہا کہ سید رضی کا دولت کدہ ہے۔ میں نے اس قصر کو دیکھا اور چلا کر کہا کہ خدا کی قسم، اے لوگو، تم نے مجھ سے جھوٹ کہا، سید رضی گھر نہیں بنا سکتا، اور میں آگے بڑھ گیا۔ پھر میں نے ابو مسلم بغدادی کا پتہ لیا۔ ایک شخص نے مجھے قاضی شہر کی محل سرائی کے سامنے جا کھڑا کیا اور کہا کہ ابو مسلم بغدادی کا مسکن یہی ہے۔ میں نے اس محل سرائی کو دیکھا، اپنے تئیں حیران ہوا کہ ابو مسلم بغدادی نے مرتبہ لے لیا۔ میں آگے بڑھ گیا اور شیخ حمزہ کا پتہ لیا۔ شیخ حمزہ کا پتہ لیتے لیتے میں نے خود کو پھر ایک حویلی کے روبرو کھڑا پایا اور میں نے کہا خدا کی قسم، شیخ حمزہ نے چھت پاٹ لی۔ وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ میں آگے بڑھا اور ابو جعفر شیرازی کا پتہ پوچھا۔ تب ایک شخص نے مجھے ایک جوہری کی دکان پر لے جا کر کھڑا کر دیا، جہاں قالین پر گاؤ تکیے سے کمر لگا کر ریشمی پوشاک میں ملبوس ابو جعفر شیرازی بیٹھا تھا اور ایک طفل خوبرو اسے پنکھا کرتا تھا۔ تب میں نے چلا کر کہا، اے ابو جعفر، مٹی مٹی سے ممتاز ہو گئی، اور میں جواب کا انتظار کیے بغیر مڑا اور وہاں سے آ گیا۔ راستے میں نے دیکھا سید رضی ریشمی پوشاک میں ملبوس غلاموں کے جلو میں بسط تمکنت سامنے سے چلا آتا ہے، اور دامن صبر میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں نے بڑھ کر اس کی ابا کے بھاری دامن کو اٹھایا اور کہا کہ اے بزرگ خاندان کی یادگار، اے سید السادات، تو نے ٹاٹ چھوڑ کر ریشم اوڑھ لیا۔ اس پر وہ محجوب ہوا اور میں وہاں سے روتا ہوا اپنے حجرے کی سمت چلا، اور میں حجرے میں آ کر دیر رویا اور کہا کہ خدا کی قسم میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ دوسرے دن میں نے شیخ کے مزار شریف پر حاضری دی اور وہاں میں نے حبیب بن یحییٰ ترمذی کو گلیم پوش اور بوریا نشین پایا۔ میں اس کے پاس بیٹھا اور کہا کہ اے حبیب، تو نے دیکھا کہ دنیا کس طرح بدلی ہے اور رفقا نے شیخ کی تعلیمات سے کیا کیا ہے اور کس طرح اپنے مسلک سے پھرے ہیں۔ وہی سن کر افسوس کے آثار چہرے پر لایا اور آہ سرد بھر کر بولا کہ بے شک دنیا بدل گئی اور رفقا نے شیخ کی تعلیمات کو فراموش کر دیا اور اپنے مسلک سے پھر گئے۔ اور میں نے کہا کہ ہلاکت ہو بندہ دینار کو اور ہلاکت ہو بندہ درہم کو۔ اس روز شام کو ابو مسلم بغدادی کا قاصد مجھے بلانے آیا کہ چل تیرا پرانا رفیق بلاتا ہے، اور میں وہاں گیا تو میں نے حبیب بن یحییٰ ترمذی کو اس کی صحبت میں بیٹھا پایا، اور ابو مسلم بغدادی نے پیشانی پہ شکن ڈال کر کہا کہ اے ابو قاسم خضری، تو ہمیں شیخ کی تعلیمات سے منحرف بتاتا ہے اور ہلاکت ہلاکت کے نعرے لگاتا ہے۔ اس پر میں نے حبیب بن یحییٰ پر غصے کی نظر ڈالی اور پھر ابو مسلم بغدادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اے ابو مسلم، کیا تو مجھے وہ کہنے سے منع کرے گا جو رسول نے کہا اور جسے شیخ نے ورد کیا
اور پھر میں نے پوری حدیث پڑھی. ہلاکت ہو بندہ دینار کو، اور ہلاکت ہو بندہ درہم کو، اور ہلاکت ہو بندہ گلیم سیاہ کو، اور پھٹے لباس کے بندے کو. اسی اسنا میں دسترخوان بچھا اور اس پر انواع و الوان کے کھانے چنے گئے. ابو مسلم بغدادی نے کہا، اے رفیق تناول کر. میں نے ٹھنڈا پانی پینے پر قناعت کی اور کہا، اے ابو مسلم بغدادی، دنیا دن ہے اور ہم اس میں روزے دار ہیں. ابو مسلم بغدادی یہ سن کر رویا اور بولا، سچ کہا تو نے اے ابو قاسم. اور پھر کھانا تناول کیا. اور حبیب بن یحییٰ ترمذی بھی یہ سن کر رویا، اور حبیب بن یحییٰ ترمذی نے بھی پیٹ بھر کر کھایا. جب دسترخوان طے ہوا تو کنیزوں کے جلوں میں ایک رقاصہ آئی. میں اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا. ابو مسلم بغدادی نے اصرار کیا کہ اے رفیق ٹھہر. میں نے کہا کہ اے ابو مسلم بغدادی، دنیا دن ہے اور ہم اس میں روزے دار ہیں. اور میں وہاں سے چلا آیا، اور اس چھنال کے پیروں کی دھمک اور گھنگروؤں کی جھنکار نے میرا تعاقب کیا. پھر میں نے کانوں میں انگلیاں لے لیں اور بڑھے چلا گیا. جب میں نے حجرے میں قدم رکھا تو دفدن ایک لجلجی شے تڑپ کر میرے حلق سے نکلی اور منہ سے باہر نکل آئی. میں نے چراغ روشن کیا اور حجرے کا کونا کونا دیکھا، مگر کچھ نہ دکھائی دیا. اور میں نے کہا، بے شک یہ میرا وہم تھا، اور میں چٹائی پر پہنچ کر سو رہا. دوسرے روز میں اٹھ کر پہلے حبیب بن یحییٰ ترمذی کی طرف گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے بوریا پر ایک زرد کتا سو رہا ہے. میں نے کہا، اے یحییٰ کے بیٹے، تو نے اپنے تئیں نفس کے حوالے کر دیا اور منافق ہو گیا. اس پر وہ رویا اور کہا کہ خدا کی قسم میں تیرے ساتھیوں میں سے ہوں، اور رفقا کے پاس مسلک شیخ یاد دلانے جاتا ہوں. تب میں نے شیخ کی قبر پر کہ خدا اس کو نور سے بھر دے عقیدت مندوں کو زر و سیم چڑھاتے دیکھا، اور میں نے کہا، اے یحییٰ کے بیٹے، تیرا برا ہو، تو نے شیخ کو وصال کے بعد اہل زر بنا دیا. اس زر و سیم کا تو کیا کرتا ہے؟ حبیب بن ترمذی پھر رویا اور کہا کہ خدا کی قسم یہ زر و سیم سید رضی، ابو جعفر شیرازی اور مسلم بغدادی، شیخ حمزہ اور میرے درمیان مساوی تقسیم ہوتا ہے، اور میں اپنا حصہ مساکین میں تقسیم کر دیتا ہوں اور بوریا کو اپنی تقدیر جانتا ہوں. میں وہاں سے اٹھ کر آگے چلا اور میں نے سید رضی کے قصر کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ اس کے پھاٹک میں ایک بڑا سا زرد کتا کھڑا ہے، اور میں نے اس زرد کتے کو شیخ حمزہ کی حویلی کے سامنے کھڑا پایا اور ابو جعفر شیرازی کی مسند پر محو خواب پایا، اور ابو مسلم بغدادی کے محل میں دم اٹھائے کھڑے دیکھا. اور میں نے کہا، یا شیخ، تیرے مرید زرد کتے کی پناہ میں چلے گئے. اور میں اس رات پھر ابو مسلم بغدادی کی محل سرا میں گیا، اور میں نے اپنے تئیں سوال کیا، اے ابو قاسم، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اور ابو قاسم نے مجھ سے کہا کہ ابو مسلم بغدادی کو مسلک کے شیخ کی دعوت دینے کے لیے. اس رات بھی میں نے حبیب بن یحییٰ ترمذی کو ابو مسلم بغدادی کے دسترخوان پر موجود پایا. ابو مسلم بغدادی نے مجھ سے کہا، اے رفیق کھانا تناول کر. اور میں نے ٹھنڈے پانی پر قناعت کی اور کہا کہ اے ابو مسلم، دنیا دن ہے اور ہم اس میں روزے دار ہیں. اس پر ابو مسلم بغدادی رویا اور بولا، سچ کہا تو نے اے رفیق. اور پھر کھانا تناول کیا، اور حبیب بن یحییٰ ترمذی بھی رویا، اور حبیب بن یحییٰ ترمذی نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا. پھر جب زن رقاصہ آئی تب بھی میں نے یہی کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، اور اس زن رقاصہ کے پیروں کی تھاپ اور گھنگروؤں کی جھنکار نے کچھ دور تک میرا تعاقب کیا، مگر میں نے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور آگے بڑھ گیا. تیسرے دن میں نے پھر شہر کا گشت کیا، اور جو منظر پچھلے 2 دن سے دیکھتا آ رہا تھا اس میں سرے منہ فرق نہ دیکھا. اور شب کو میں نے پھر اپنے تئیں ابو مسلم بغدادی کے در پر کھڑا پایا. مجھے معلوم تھا کہ میں ابو مسلم بغدادی کو شیخ کی تعلیمات یاد دلانے آیا ہوں.
سو میں نے اپنے تئیں کوئی سوال نہیں کیا اور اندر چلا گیا۔ آج پھر حبیب بن یحییٰ ترمذی دسترخوان پر موجود تھا۔ ابو مسلم بغدادی نے کہا، اے رفیق، کھانا تناول کر۔ اور مجھے آج تیسرا فاقہ تھا اور دسترخوان پر من جملہ اور غذاؤں کے مظافر بھی تھا جو ایک زمانے میں مجھے بہت مرغوب تھا۔ میں نے ایک نوالا مظافر کا لے کر ہاتھ کھینچ لیا اور ٹھنڈا پانی پیا اور کہا، دنیا دن ہے اور ہم اس میں روزہ دار ہیں۔ آج یہ فکرہ سن کر ابو مسلم بغدادی نے رونے کے بجائے اطمینان کا سانس لیا اور کہا، اے رفیق، تو نے سچ کہا۔ پھر زن رقاصہ آئی اور میں نے اسے ایک نظر دیکھا۔ چہرہ لال بھبو کا، آنکھیں مے کی پیالیاں، کچی سخت اور رانیں بھری ہوئی، پیٹ سندل کی تختی، ناف گول پیالہ ایسی، اور لباس اس نے ایسا باریک پہنا تھا کہ سندل کی تختی اور گول پیالہ اور کولہے، سیمی، ساقی سب نمایاں تھے، اور مجھے لگا کہ میں نے مہکتے مظفر کا ایک نوالا لے لیا ہے، اور میرے پوروں میں کنمن ہونے لگی اور میرے ہاتھ میرے اختیار سے باہر ہونے لگے۔ تب مجھے ہاتھوں کے بارے میں شیخ کا ارشاد یاد آیا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا کہ آج ابو مسلم بغدادی نے کھانے پر اصرار نہ کیا، اور آج اس رنڈی کے پیروں کی تھاپ اور گھنگروؤں کی جھنکار نے شینی کیفیت کے ساتھ میرا دور تک تعقب کیا۔ جب میں گھر پہنچا اور حجرے میں قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بوریے پر ایک زرد کتا سو رہا ہے۔ میں تو اسے دیکھ کر نقش حیرت بن گیا اور مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ آنے لگا۔ پھر میں نے اسے مارا، پر وہ بھاگنے کے بجائے میرے دامن میں آ کر گم ہو گیا۔ تب مجھے اندیشوں اور وسوسوں نے گھیرا، میری آنکھوں کی نیند غائب اور دل کا چین رخصت ہو گیا، اور میں نے زاری کی، اے میرے معبود، مجھ پر رحم کر۔ میرا دل آلائشوں میں مبتلا ہوا اور زرد کتا میرے اندر سما گیا۔ میں نے زاری کی اور میں نے دعا کی، پر میرے جی کو قرار نہ آیا۔ یکبارگی مجھے ابو علی رضی تعالیٰ عنہ یاد آئے کہ کچھ مدت وسوسے کی بیماری میں مبتلا رہے تھے۔ ایک دن وہ صبح نور کے تڑکے دریا پر گئے اور سورج نکلنے تک وہاں رہے۔ اس عرصے میں ان کا دل اندوہ گی ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، بار خدایا آرام دے۔ دریا میں سے حاطف نے آواز دی کہ آرام علم میں ہے، اور میں نے خود سے کہا کہ اے ابو قاسم خضری، یہاں سے چل کہ یہاں تیرے باہر اور اندر زرد کتے پیدا ہو گئے اور تیرا آرام چھن گیا۔ میں نے اپنے حجرے پر آخری نظر ڈالی اور منطق اور فقہ کی ان نادر کتب کو جو برسوں کی ریاضت سے جمع کی تھی وہیں چھوڑ ملفوظات شیخ بغل میں دبا شہر سے نکل گیا۔ شہر سے نکلتے نکلتے زمین نے میرے پیر پکڑ لیے اور مجھے شیخ کی خوشبو مجلسیں بے طرح یاد آ گئیں، اور اس زمین نے جسے میں نے پاک اور مقدس جانا تھا مجھے بہت پکڑا، اور ان گلیوں نے جنہوں نے شیخ کے قدموں کو بوسہ دیا تھا مجھے بہت پکارا، اور میں ان کی پکار سن کر رویا اور پکارا کہ یا شیخ، تیرا شہر چھتوں میں چھپ گیا اور آسمان دور ہو گیا، اور تیرے رفیقان گریز پا تجھ سے پھر گئے۔ انہوں نے لاشریک چھت کے مقابل اپنی اپنی چھتیں پاٹ لیں اور مٹی میں فصل پیدا کر دیا، اور زرد کتے نے عزت پائی اور اشرف المخلوق مٹی بن گیا، اور مجھ پر تیرا شہر تنگ ہو گیا اور میں نے تیرا شہر چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر میں نے دل مضبوط کیا اور چل پڑا۔ میں چلتے چلتے دور نکل آیا، یہاں تک کہ میرا دم پھول گیا اور میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے، مگر پھر ایسا ہوا اچانک میرے حلق سے کوئی چیز زور کر کے باہر آ گئی اور پیروں پر گر گئی۔ میں نے اپنے پیروں پر نظر کی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک لومڑی کا بچہ میرے قدموں پر لوٹتا ہے۔ تب میں نے اسے پیروں سے کھوند کر کچل دینا چاہا، پر وہ لومڑی کا بچہ پھول کر موٹا ہو گیا۔ تب میں نے اسے پھر قدموں سے کھوندا اور وہ موٹا ہو گیا۔
اور موٹا ہوتے ہوتے زرد کتا بن گیا۔ تب میں نے پوری قوت سے زرد کتے کو ٹھوکر ماری اور اسے قدموں سے خوب روندا اور روندتا ہوا آگے نکل گیا، اور میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اپنے زرد کتے کو روند ڈالا، اور میں چلتا ہی گیا تا آنکھیں میرے چھالے چھل کر پھوڑا بن گئے اور میرے پیروں کی انگلیاں پھٹ گئیں اور تلوے لہو لہان ہو گئے۔ مگر پھر ایسا ہوا کہ زرد کتا جسے میں روند کر آیا تھا جانے کدھر سے پھر نکل آیا اور میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس سے لڑا اور اسے راہ سے بہت ہٹایا، پر وہ راہ سے سر منہ نہ ہٹا، حتیٰ کہ میں تھک گیا اور میں تھک کر گھٹ گیا، اور وہ زرد کتا پھول کر بڑا ہو گیا۔ تب میں نے بارگاہ رب العزت میں فریاد کی کہ اے پالنے والے، آدمی گھٹ گیا اور زرد کتا بڑا ہو گیا، اور میں نے اسے قدموں میں روندنا چاہا، پر وہ میرے دامن میں لپٹ کر غائب ہو گیا، اور میں نے اپنی پھٹی ہوئی انگلیاں اور لہو لہان پھوڑا چھالوں پر نظر کی اور اپنے حال پر رویا اور کہا کہ کاش میں نے شیخ کے شہر سے ہجرت نہ کی ہوتی۔ تب میرا دھیان اور طرف گیا۔ میں نے مہکتے مظفر کا خیال کیا اور سندل کی تختی اور گول پیالہ والی کا تصور باندھا، اور شیخ کے مزار پر زر و سیم کی بارش پر قیاس دوڑایا، اور میں نے سوچا کہ بے شک شیخ کے مرید شیخ کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے، اور حبیب بن یحییٰ ترمذی نے منافقت کی راہ اختیار کی، اور بے شک شیخ کے ملفوظات میرے تصرف میں ہیں۔ مناسب ہو کہ میں شہر واپس چل کر ملفوظات پر نظر ثانی کروں اور انہیں مرغوب خلائق اور پسند خاطر احباب بنا کر ان کی اشاعت کی تدبیر کروں، اور شیخ کا تذکرہ اس طرح لکھوں کہ رفقا کو پسند آئے اور طبیعت پر کسی کی میل نہ آئے۔ پر مجھے اسی آن اچانک شیخ کا ارشاد یاد آیا کہ ہاتھ آدمی کے دشمن ہیں، اور میں نے سوچا کہ میرے ہاتھ مجھ سے دشمنی کریں گے، اور اسی رات جب میں نے سونے کی نیت باندھی تو میں نے دیکھا کہ زرد کتا پھر نمودار ہو گیا ہے اور میری چٹائی پر سو رہا ہے۔ تب میں نے زرد کتے کو مارا اور اسے اپنی چٹائی سے اٹھانے کے لیے اس سے نبرد آزما ہوا، اور میں اور زرد کتا رات بھر لڑتے رہے۔ کبھی میں اسے قدموں میں روند ڈالتا اور وہ چھوٹا اور میں بڑا ہو جاتا، کبھی وہ اٹھ کھڑا ہوتا اور میں چھوٹا اور وہ بڑا ہو جاتا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور اس کا زور گھٹنے لگا، وہ میرے دامن میں چھپ کر غائب ہو گیا۔ تب سے اب تک میری اور زرد کتے کی لڑائی چلی آتی ہے۔ اس مجاہدہ کی فرائض بہت اور باریکیاں بے شمار ہیں، جنہیں میں نظر انداز کرتا ہوں کہ رسالہ لمبا نہ ہو جائے۔ کبھی زرد کتا مجھ پر اور کبھی میں زرد کتے پر غالب آ جاتا ہوں، کبھی میں بڑا ہوتا ہوں اور وہ میرے قدموں میں پس کر لومڑی کا بچہ ایسا رہ جاتا ہے، کبھی وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور میں گھٹے چلا جاتا ہوں، اور مجھے مہکتے ہوئے مظفر اور سندل کی تختی اور گول پیالے کا خیال ستانے لگتا ہے، اور زرد کتا کہتا ہے کہ جب سب زرد کتے بن جائیں تو آدمی بنے رہنا کتے سے بدتر ہونا ہے، اور میں فریاد کرتا ہوں کہ اے پالنے والے، میں کب تک درختوں کے سائے میں بنی آدم سے دور دور پھروں اور کچے پکے پھلوں اور موٹے ٹاٹ کی گدڑی پر گزارا کروں، اور میرے قدم شہر کی طرف اٹھنے لگتے ہیں، پر مجھے شیخ کا ارشاد یاد آ جاتا ہے کہ واپس ہوتے ہوئے قدم سالک کے دشمن ہیں، اور میں پھر اپنے قدموں کو سزا دیتا ہوں اور شہر کی طرف پشت کر کے اتنا چلتا ہوں کہ میرے تلوے لہو لہان ہو جاتے ہیں، اور پھر ہاتھوں کو سزا دیتا ہوں کہ راستے کے کنکر پتھر چنتا ہوں۔ اے رب العزت، میں نے اپنے دشمنوں کو اتنی سزا دی کہ میرے تلوے لہو لہان ہو گئے اور میرے پوروے کنکر چنتے چنتے پھوڑا بن گئے، اور میری چمڑی دھوپ میں کالی پڑ گئی اور میری ہڈیاں پگھلنے لگیں۔ اے رب العزت، میری نیندیں جل گئیں اور میرے دن ملیا میٹ ہو گئے، دنیا میرے لیے تپتا دن بن گئی
اور میں روزے دار ٹھہرا، اور روزہ دن دن لمبا ہوتا جاتا ہے۔ اس روزے سے میں لاغر ہو گیا ہوں، مگر زرد کتا توانا ہے اور روز رات کو میری چٹائی پر آرام کرتا ہے۔ میرا آرام رخصت ہو گیا اور میری چٹائی غیر کے قبضے میں چلی گئی، اور زرد کتا بڑا اور آدمی حقیر ہو گیا۔ اور اس وقت میں نے ابو علی رضی اللہ عنہ کو پھر یاد کیا اور دریا کے کنارے دوزانوں بیٹھ گیا۔ میرا دل اندر سے بھرا ہوا تھا اور میں نے بکا کی کہ بار الہ آرام دے، آرام دے، آرام دے۔ میں نے رات بھر بکا کی اور دریا کی طرف دیکھا کیا، اور رات بھر غبار آلود تیز ہوا زرد رو پیڑوں کے درمیان چلا کی، اور رات بھر درختوں سے پتے گرا کیے۔ میں نے دریا سے نظر ہٹا کر اپنے گرد سے اٹے جسم کو دیکھا، اپنے ارد گرد زرد پتوں کی ڈھیریاں دیکھی، اور میں نے کہا کہ یہ میری خواہشیں اور ارمان ہیں۔ خدا کی قسم میں علائشوں سے پاک ہوا اور پت جھڑ کا برہنہ درخت بن گیا۔ پھر جب تڑکا ہوا تو مجھے اپنے پوروں میں میٹھا میٹھا رس گھلتا محسوس ہوا، جیسے وہ صندل کی تختی سے چھو گئے ہیں، جیسے انہوں نے گول سنہری پیالے اور نرم نرم چاندی ساقوں کو مس کیا ہے، جیسے انگلیاں سونے چاندی میں کھیل رہی ہیں اور ان کے درمیان درہم و دینار کھنک رہے ہیں۔ میں نے آنکھیں کھولی اور دھندلکے میں یہ دہشت بھرا منظر دیکھا کہ زرد کتا دم اٹھائے اس طور کھڑا ہے کہ اس کی پچھلی ٹانگیں شہر میں ہیں اور اگلی ٹانگیں میری چٹائی پر، اور اس کے گیلے گیلے گرم نتھنے میرے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو چھو رہے ہیں۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو یوں دیکھا جیسے وہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کی مثال کٹا ہوا مجھ سے الگ پڑا ہے، اور میں نے اسے خطاب کر کے کہا کہ اے میرے ہاتھ، اے میرے رفیق، تو دشمن سے مل گیا۔ اور میں نے آنکھیں بند کر لی اور گڑ گڑا کر ایک بار پھر دعا کی، بار الہ آرام دے، آرام دے، آرام دے۔